फितरत आप ही करती है लाले की हिनाबंदी. Of the conference, Farooq Sattar Sahab, distinguished dignitaries, respected chief guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today, we are commemorating accession day of Joonagadh state, the day when Joonagadh legally acceded to Pakistan. My great-grandfather, late Sir His Highness Nowab Khánjی, signed the document with Bani-e-Qaid Muhammad Ali Jinnah according to the wishes of the people of Joonagadh. His Highness late Nowab Khánjí rendered great sacrifices for the state of Pakistan. My great-grandfather, His Highness Sir Khánjī, acceded to Pakistan on 15th of September 1947. The instrument of accession was executed. The decision was in fact taken by the representatives of the respected communities of the state of Joonagadh on the refusal of Nawab Sahab to be browbeaten by the threats hurled by the Indian authorities. The government of India, with the aid of its mighty military power, throwing to the principles of morality and in utter violation of provisions of international laws and the Indian Independence Act, illegally blockaded the state while pretending to support the Joonagadh administration. It was the first violation of international borders of Pakistan, and its sovereignty was challenged. Since then, Nawab of Joonagadh and his descendants are staying in Karachi, Pakistan. The commitment of Nawab of Joonagadh with just the cause of Joonagadh is exemplary. Pakistan filed the case against the Indian aggression on Joonagadh soil, where the case is still pending in the United Nations. Joonagadh is yet another incomplete agenda of the partition of Pakistan and India. Today, I would like to convey my message to India as the 12th Nawab of Joonagadh, that Joonagadh will never be forgotten, and Joonagadh has always been a part of Pakistan, and we will fight for this case till the last drop of our bloods. In the end, I would like to thank the Honorable President of the conference, distinguished dignitaries, VIPs, and of course, the Jamaat members and Joonagadhi people for your most precious time and efforts. And I would also like to thank and appreciate the role of media for providing us the coverage to this great event, which is of course the accession day, 15th September 2023. Thank you very much. Jazakallah. Pakistan Zindabad. Joonagadh Paindabad.
مکمل آزادی نہیں ملی ہے، اسی طرح ہمیں یہ بھی شعوری طور پر اپنی نصاب کی کتابوں میں اور پوری دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ جوناگڑھ کے مسئلے کا بھی، اور یہ عالمی فورم پر موجود ہے، یہ پینڈنگ ایجنڈا ہے مسئلہ کشمیر کی طرح عالمی فورم پر، لیکن اگر ہم مدعی سست گواہ چست، تو پھر یہاں جو لاکھوں جوناگڑھی بستے ہیں، اتنے آگ اور خون کے دریا پار کر کے جو پاکستان میں آئے، باقی اپنے اور علاقوں، صوبوں اور ریاستوں کے بھائیوں کے ساتھ اور یہاں پر آ کر مقیم ہوئے اور اسی طرح کے سلوک سے دوچار ہوئے جس طرح سارے ہجرت کر کے آنے والے کہیں نہ کہیں آج تک اپنی گمشدہ شناخت کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے کہ بھائی اب ہمیں واپس کہیں نہیں جانا۔ اگر جوناگڑھ کا پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں ہوا تو پھر نواب محبت خانجی نے کہا کہ پھر میں یہاں پر ایک جوناگڑھ بناؤں گا اور یہیں پر ایک جوناگڑھ کی ریاست ہوگی اور یہی پاکستان میرا جوناگڑھ ہے اور جوناگڑھ میرا پاکستان ہے۔ یہ ایک احسان ہے جو قیام پاکستان، جدوجہد پاکستان، تاریخ پاکستان اور جو پاکستان کی آزادی کی جدوجہد ان لوگوں نے کی جن کے صوبے، جن کے خطے پاکستان میں شامل نہیں ہوئے، ان کی قربانیاں بلا شبہ باقی تحریک چلانے والے جدوجہد پاکستان میں شامل ہونے والوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ان کا احسان ماننے کا ایک ہی طریقہ ہے نا کہ اپنی نئی نسلوں کو، اپنے بچوں کو کم از کم ہم اس احسان، اس قربانی اور جو جذبہ تھا قیام پاکستان کا اور پاکستان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، کم از کم وہ ایک چیپٹر تو ہم پاکستان اسٹڈیز میں ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے؟ کم از کم یہ ایک چیپٹر تو ہمیں ڈالنا چاہیے ہے۔ تو یہ یونیورسٹی کے لیول پر ریسرچ ہونی چاہیے، ہمارے پی ایچ ڈیز پیدا ہونے چاہیے ان موضوعات پر، ہمیں ایم فل کی ڈگریاں دینی چاہیے اور یہی نوجوان پڑھ لکھ کے اس مسئلے پر ریسرچ کر کے جب مشرقی پاکستان جو کہ جغرافیائی اعتبار سے ہزاروں میل ہم سے دور تھا اور وہاں بھی قیام پاکستان کی جدوجہد ہوئی اور وہ بھی پاکستان کا حصہ بنا، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان، تو پھر جوناگڑھ کو بھی پاکستان بننا چاہیے تھا، کشمیر کو بھی پاکستان بننا چاہیے تھا۔ لیکن میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے پوری دنیا میں یہ اب ہمارے مسائل ہیں، ہم پاکستانیوں کے مسائل ہیں، ہمیں آپس میں بیٹھ کر ایک بے مثال یکجہتی اور اتحاد قائم کر کے جو پوری دنیا کے آج چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور ہمارے مختلف جو صوبے ہیں، اضلاع ہیں، شہر ہیں، ان میں بھی اگر کوئی ایک ایسا شہر ہے جو 4,000 ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے، جو پاکستان کے قومی خزانے کو 50% سے زیادہ کا محاصل ریونیو اور ٹیکس دیتا ہے، اور اگر اس شہر کے ڈومیسائل کی کوئی وقت نہ ہو، اس شہر کے بچوں کو اپنے اصلی ڈومیسائل پہ روزگار نہ ملے، اور پھر پورے ملک سے آنے والے میری بیٹیاں، میرے بہن، میرے بیٹے، میرے بھائی، وہ بھی میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بھائی ہیں، لیکن اگر انہیں آنے کے بعد کراچی کا اگر اصلی ڈومیسائل نہ ہو اور انہیں اگر روزگار مل جائے لیکن میرے بچوں کو روزگار نہ ملے، تو پھر جوناگڑھ ہو، کشمیر ہو اور ہماری اپنی آزادی اور خود مختاری پوری دنیا میں ہے۔ اور آج جو یہ
معیشت کی جنگ ہے، اور اس میں اگر کراچی کو اس کے قومی کردار ادا کرنے سے روکا جائے، یہاں کے نوجوانوں کو آگے بڑھنے سے، یہاں کا جو نظام غیر منصفانہ جانبدارانہ ہے، اگر اس کی بھینٹ چڑھا دیا جائے، مختلف طرح کے سسٹمز یہاں نافذ کر دیے جائیں، تو پھر اس کے بعد بتائیے کہ پھر ہم پوری دنیا میں کیسے سر اٹھا کر چلیں گے۔ کا اظہار خیال آپ نے سماعت فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب کو ایک اعزاز یہ حاصل ہے کہ تقریباً 70 سال سے جوناگڑھ کے ایشو پہ کام ہو رہا ہے، کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہز ہائنس نواب سر دلاور خانجی، ہز ہائنس نواب محمد جہانگیر خانجی رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست کوششیں برسوں سے کرتے آئے، اور ان کی کوششوں کا ثمر یہ ملا، یہ سعادت جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے حصے میں آئی کہ انہوں نے جوناگڑھ کے ایشو پر قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی، اور وہ قرارداد منظور ہوئی۔ ہم ان کے اور ان کے ساتھیوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری آواز کو، جوناگڑھ کی آواز کو، جوناگڑھ کے لوگوں کی آواز کو قومی آواز بنایا۔ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزت مآب والی ریاست نواب علی مرتضی خانجی صاحب، سینئر ڈپٹی کنوینر MQM ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، عبدالقادر خانزادہ صاحب، سلیم صاحب اور خان بابا صاحب اور اقبال قریشی صاحب، میرے محترم بشیر منشی صاحب، تمام معزز مہمانان گرام، تمام جوناگڑھ اس سے مسلم فیڈریشن سے تعلق رکھنے والی ممبر جماعتوں کے صدر، جنرل سیکرٹریز، ممبران، اراکین، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن ایک تاریخی دن ہے، اور آج کے دن یعنی کہ آج ہی کے دن 15 ستمبر سن 1947 کو پاکستان کی پہلی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں جوناگڑھ ریاست اور نواب محمد خانجی جو والی ریاست ہے، ان کے درمیان جو ایک میثاق کا معاہدہ ہوا، اس میثاق کے معاہدے پر والی ریاست نواب محمد خانجی صاحب اور پاکستان کی طرف سے پہلے گورنر اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس دستاویز پر تاریخی دستخط ثبت ہوئے، اور پہلی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں متفقہ طور پر اس الحاق کی دستاویز کو منظور کیا گیا۔ اس طرح یہ آج ہی کے دن 15 ستمبر 1947 کو آئینی اور قانونی طور پر یہ ریاست پاکستان کا حصہ بن گئی۔ جیسا کہ فاروق ستار بھائی نے کہا کہ ریاست جوناگڑھ کو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے، تو یہ شامل ہو چکی ہے فاروق بھائی، یہ شامل ہو چکی ہے، اور شامل ہونے کے بعد 3 ماہ بعد اس پر قبضہ ہوا ہے، اور اس قبضے کو چھڑانا یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک ایسی ریاست کہ جس کے اوپر کلمے کے نام پر بننے والی ریاست، کہ جس پر اسلامی ریاست کا نفاذ قائم ہو چکا، اور اگر اس پر کفر کی طاقت نے قبضہ کیا ہے تو اس قبضے کو چھڑانا فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ اس تقریب میں میں سب سے پہلے تو اظہار تعزیت کرتا ہوں بڑے نواب صاحب کا، جناب نواب علی مرتضی صاحب سے، اور اس کے بعد میں تاریخ نہیں بیان کروں گا، تاریخ یہاں بہت سارے لوگوں نے بیان کی ہے۔ میں صرف پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی قیادت کی جانب سے آپ لوگوں کو ایک پیغام دینے آیا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف اکیلے آپ کی ریاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی خطے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس کو تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا سمجھتی ہے، اور جب تک
اس روح کے مطابق کہ جس کے مطابق عزیز عرب صاحب نے فرمایا کہ بڑے نواب صاحب اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جس دستاویز پہ دستخط کیے، اگر اس کے مطابق ریاست پاکستان کا حصہ نہیں بنتی، اس وقت تک پاکستان مرکزی مسلم لیگ، اس کی قیادت، اس کے کارکنان، اس کے ذمہ داران آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ ان کو خراج تحسین، خراج محبت پیش کرتی ہیں، وہی قومیں زندہ رہتی ہیں۔ نواب صاحب جوناگڑھ، نواب محمد خانجی نے جب پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا تو یہ وہ وقت تھا کہ جب نہرو نے یہ کمنٹس دیے تھے کہ پاکستان 6 مہینے نہیں چلے گا، لیکن نواب محمد خانجی کے پاکستان آنے کی وجہ سے 22 ارب پتی خاندان میں سے بیشتر پاکستان آئے، اور ان کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی اوپر بلندیوں تک پہنچی۔ پاکستان کی رگوں میں معاشی خون اکنامکلی دوڑا، اور پاکستان سروائیو 6 مہینے تو کیا، آج 75 سال سے سروائیو کر رہا ہے۔ یہ وہ کمیونٹیز تھیں جو نواب صاحب کی وجہ سے پاکستان آئیں۔ ان میں میمن تھے، ان میں کھوجے تھے، ان میں بوہری تھے، ان میں گجراتی کمیونٹیز تھیں، جنہوں نے پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ سامعین محترم، میں آج کی اس تقریب میں جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن کی ورکنگ کمیٹی کی حلف برداری کے لیے جناب قاضی مصطفیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ممبران کو مدعو کریں۔ متواتر 3 ماہ سے جماعتوں کو ان فنڈ اجرا کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس کی مرکزی کابینہ اسکروٹنی کرتی ہے، اس کے بعد اپروول ہوتی ہے، تو اس میں ہر 10 جماعتوں کو 50,000 روپے فنڈ اجرا کیا جاتا ہے۔ تو اب میں دعوت دوں گا بیراول ترک جماعت زون اے بلدیہ ٹاؤن کی صدر حنیف خواجہ صاحب کو، اور ان کے ساتھ جی ایس غلام حسین رمشا صاحب کو، کہ وہ آ کر اپنی جماعت کا فنڈ وصول کریں۔ کہ وہ اسٹیج پہ سے خواجہ صاحب جب فارغ ہو جائیں تو پھر وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ صدر محمد عباس سکاریہ صاحب اور جی ایس عمران گانچی صاحب اگر وہ تشریف رکھتے ہیں۔ احسان قادر منشی صاحب جی ایس، ان کو کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور جماعت کے صدر محمد علی سومرو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ صدر محمد علی سومرو صاحب تشریف لے آئے ہیں تو ذرا کہ صدر شوکت حسین کھوکر صاحب اور کا فنڈ ہمارے پاس امانتاً محفوظ ہے، تو وہ انشاءاللہ۔ ویراول کعبہ والیہ جماعت زون اے بلدیہ ٹاؤن، فاروق بھائی نے کہا اس کو فنڈ نہ کہیں، اعزازیہ کہیں، تو اب یہ اور محمد وسیم تشریف لے آئے۔ اب پاک کاٹھیاواڑ سپاہی جماعت زون ای کورنگی صدر محمد جمیل اور جی ایس جنید شیخ اسٹیج کے قریب عمران گرنگو بھائی کے پاس آ جائیں۔ یونائٹڈ جماعت سکھر، ہمارا جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن کا دائرہ کار پورے سندھ تک ہے، حیدرآباد، سکھر، تو سکھر کے اندر جو جماعت ہے جوناگڑھ یونائٹڈ جماعت، حاجی ملک یونس تشریف لے آئیں کابینہ آئے، تاکہ فلاحی کاموں کے اندر اور کمیونٹی بیس کے اوپر، پروجیکٹ کے اوپر جماعتوں کو سپورٹ ملے۔ جوناگڑھ یونائٹڈ جماعت کے صدر صاحب جو ہے، میں اس تقریب کے ساتھ ہی تمام مہمان خصوصی اور ہمارے معزز مہمانوں سے کہوں گا کہ اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں، اور دوبارہ کمپیئرنگ کے فرائض وہیں سے سلسلہ معین بھائی شروع کریں گے، اور اس کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، ٹائم بہت کم ہے۔ آج میں بڑی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں اور نواب صاحب کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آج جن جماعتوں نے شرکت کی ہے میں ان کا نام لے رہا ہوں، اور نواب صاحب آج جن جماعتوں نے شرکت کی ہے وہ 55 ہے، ماشاءاللہ۔
یہ آپ کی محبت کا مظہر ہے، یہ لوگوں کی محبت ہے جو آپ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں دورہ جی سپاہی جماعت کا، آئے موسٹ ویلکم، فیڈریشن کو خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ چوڑوار سپاہی جماعت، پاک سورٹ جماعت، جوناگڑھ اسٹیٹ سندھی جماعت، آل مسلم کاٹھیاواڑی گجراتی اجمیری جماعت، جوناگڑھ بابی جماعت کورنگی، پاکستان کاٹھیاواڑ قریش جماعت، سورٹ سمرو جماعت، پاک سورٹ سوڈانہ جماعت، پٹنی مسلم یوتھ۔ درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نواب صاحب کو میڈل پیش کریں۔ جناب سردار منظور کاکڑ صاحب۔ یہ ہمارے ہائنس نواب اور جوناگڑھ نواب محمد جہانگیر خانجی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پرانے دوستوں میں ہیں۔ ان کا نواب صاحب سے بڑا پرانا تعلق ہے، ان کا نواب صاحب سے ملنا جلنا آنا جانا بہت رہا ہے۔ جناب سردار منظور کاکڑ صاحب نواب صاحب کو میڈل پہنانے تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نواب صاحب کی طرف سے میں یہ حلف نامہ پڑھ رہا ہوں، آپ سب نے اس کو دہرانا ہے، اور جب میں کہوں گا تو اس کے بعد آپ سب نے اپنا نام لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول امین و خاتم النبیین دل سے مان کر حلفیہ عہد کرتا ہوں کہ میں بحیثیت ممبر ورکنگ کمیٹی جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سر انجام دوں گا۔ جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن کے کاموں کو بہتر کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لاؤں گا۔ جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن اور جوناگڑھ نواب علی مرتضی خانجی صاحب، مملکت خداداد پاکستان اور جوناگڑھ کوس کا وفادار رہوں گا۔ میں بحیثیت ممبر ورکنگ کمیٹی جوناگڑھ اسٹیٹ مسلم فیڈریشن کی مرکزی کابینہ کی ہدایت پر اپنے منصب کے دائرہ اختیار کے مطابق فیڈریشن کی سرگرمیاں سر انجام دوں گا۔ ذاتی مفاد پر قوم کے مفادات کو ترجیح دوں گا۔ شرعی احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم۔